अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल प्रोबेशन एंड पेरोल शाहिद इकबाल। पूछेंगे हम उनसे कि उनका ये महकमा कैसे काम करता है, प्रोबेशन एंड पेरोल क्या है, इसके काम का तरीक़ाकार क्या है, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे शाहिद इकबाल। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या है ये प्रोबेशन एंड पेरोल? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम देने का। पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस, ये इट इज़ वन ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट्स ऑफ होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट के 11 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर एक ये प्रोबेशन एंड पेरोल है। तो इसका जो बेसिक काम ये है कि वो ऑफेंडर्स यानी जो कोई गलत काम करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, माइनर ऑफेंस जैसे बिजली चोरी की है, ट्रैफिक की वायलेशन की है, कुछ चीज़ें महंगी बेची हैं, काइट फ्लाइंग की है, इम्तहान में नकल की है, तो कोर्ट ये देखते हुए कि भाई इनको हम जेल नहीं भेजते, बिकॉज़ वहाँ पे जाके ये हार्डन क्रिमिनल्स के साथ मिलके जो है वो दे वुड गेट अफेक्टेड, तो वो उनको प्रोबेशन के ऊपर हमारे पास भेज देती है। तो पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस बेसिकली अक्रॉस पंजाब जो है वो जुडिशरी के साथ एक इन कोलैबोरेशन विद जुडिशरी ये जो प्रोबेशनर्स हमारे पास माइनर क्राइम्स के लिए आते हैं उनको डील करती है। ये जितने भी आपने मुझे जुर्म गिनवाए, ये सब के सब लोकल एंड स्पेशल लॉ में आते हैं, तो इसमें मज़ीद कौन कौन से ऐसे जुर्म हैं जो आपके पास आते हैं? अच्छा, इसमें ये एक अगर मैं आपसे शेयर करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, और मिसलेनियस एक कैटेगरी है जिसके अंदर को 20 के करीब ऑफेंसेस जो है वो उसी के 20 ऑफेंसेस उसी में। लेकिन जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अक्रॉस पंजाब सबसे बड़ा जो ऑफेंस कमिट किया जाता वो अटक से रहीम यार खां, वो बिजली चोरी है। अच्छा जी। और इस वक्त हमारे पास ऑन एन एवरेज 45,000 पंजाब में ये होते हैं। ये नंबर ऊपर भी जाता है, ये 66,000 तक भी हमारे पास रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल जो एवरेज है वो 40 से 45 के दरमियान है। तो इसके अंदर तकरीबन 18-19,000 सिर्फ बिजली वाले हैं। बिजली चोर? हाँ, बिजली वाली एग्जैक्टली 80-90%? 80-90 तो नहीं, लेकिन तकरीबन 40-45% जो है आउट ऑफ अगर 100 की परसेंटेज लें तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वाले हैं। अच्छा। प्रीडोमिनेंटली सबसे बड़ा ये है। और उसके बाद दूसरा जो है वो आपकी जो प्राइस एक्ट की वायलेशन करते हैं वो है। फिर उसके बाद आर्म्स ऑर्डिनेंस का डिस्प्ले, ये एक बड़ा है। इसी तरह लिकर की कंजम्पशन, जो लोग शराब नोशी करते हैं, तो ये 2-3 वो क्राइम हैं जो कि सबसे ऊपर हैं। बाकी एक लंबी लिस्ट है इन माइनर क्राइम। अगर आप उनमें भी हमें कुछ बताएं ताकि मेरे देखने वाले जो हैं उनको पता चले कि भी ये जुर्म करके हम उसमें काइट फ्लाइंग है, ये साउंड एक्ट की वायलेशन है। अच्छा। और ये वो मेजर क्राइम्स हैं जिसमें ये लोग हमारे पास आते हैं। तो इसकी जो सेक्शंस हैं कि किन किन सेक्शंस में आते हैं वो मैं आपके साथ पूरी एक लिस्ट शेयर कर लेता हूँ। इट्स क्वाइट ए लॉन्ग लिस्ट जी। अच्छा सर, ये आपके पास आ गए, हम बिजली चोरों से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा बिजली चोर है, तो प्रोबेशन पे जब ये आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं इनके लिए? कौन सी सज़ा या कौन सी ऐसी इनको चीज़ आप कहते हैं कि आपने ये कितने अरसे का भी दौरानिया बताइएगा? जी, ये बेसिकली ये जो प्रोबेशन पे लोग आते हैं थ्रू ए जुडिशल ऑर्डर आते हैं। लेट्स से एक बंदे ने बिजली चोरी की, लेस्को ने उसके ऊपर पर्चा दे दिया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट के अंदर वो अपना वकील लेके आता है। अच्छा, जो जज साहब हैं वो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको बुलाते हैं। वो कहते हैं मुझे इसकी ना एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दो, ये कहाँ रहता है, इसके क्या बीवी बच्चे हैं, इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। अच्छा, फिर हमारा प्रोबेशन ऑफिसर उसके इलाके में जाके घर में उसकी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, SIR इसे बोलते हैं। तो ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करता है। अच्छा, कोर्ट ये देखते हुए कि इसके हालात वाक़यात, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो 1 से 3 साल तक जो आपका सवाल है उसको प्रोबेशन पे भेजती है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये जो 40,000 प्लस प्रोबेशनर्स होते हैं, ये इसमें से जो ज़्यादा परसेंटेज है तकरीबन 80% लोग 1 साल के लिए होते हैं। अच्छा। और जो 1 साल के लिए आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम
کیا کرتے ہیں جب کورٹ ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اس کو ہمارے پاس ہمارے حوالے کر دیتی ہے تو بیسکلی ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کو اپنی کنفائنمنٹ ہے جس میں ہم اس کو رکھتے ہیں, نہیں, وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. لیکن ایز اینڈ وین جب ہم اس کو بلائیں وہ آتا ہے. جب ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ریفارم کرتے ہیں, ہم اس کو اس کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایز اے پروڈکٹیو سٹنگ ہم اسے ری انٹیگریٹ کر سکیں. تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے ہم لوگوں نے آف کورس سب سے پہلے تو ایک موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں, وہ ہمارا جو پروبیشن آفیسر اس کے ساتھ کرتا ہے, سیشنز کرتا ہے. بسائڈز اس کے ریفرمیٹری ٹاکس کے سیشنز کے ہم لوگوں نے بہت سارے جو گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہماری میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز ایم او یوز ہیں. فار ایگزامپل ریسکیو 1122, یہ ٹیوٹا, پی وی ٹی سی, نیوٹیک, ان لوگوں کے ساتھ, اسی طریقے سول ڈیفنس والوں کے ساتھ. تو ہم لوگ پھر اس کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ ایک کارآمد شہری بن سکے, اس کے پاس کو اسکل لا سکے. ریسکیو 1122 میں وہ سیکھتا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کو آگ لگ جائے, تو فوری طور کے اوپر میں کس طرح کی جو رسپونڈ کر سکتا ہے. سول ڈیفنس والے اسے بتاتے ہیں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہ کس طریقے سے وہ آگ بجھا سکتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ریسکیو سروس آئے. تو اگر اسی طرح جو اسکل امپارٹنگ انسٹیٹیوشن جن کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن ہے, اس کو ہم پھر کوئی اسکل امپارٹ کر دیتے ہیں, دیکھتے ہوئے کہ اگر بندہ کوئی لیٹ سے الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے, کوئی کارپینٹر, میسن ہے, تو اس حساب سے ہم اس کی اسکل سیٹ دیکھتے ہیں, اس کو فردر ہم ایک ٹریننگ دے دیتے ہیں فری آف کاسٹ. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک دیز اوفینڈرز ایز پروڈکٹیو سٹیزنز اینڈ وی ٹرائی ٹو انٹیگریٹ دیم بیک انٹو سوسائٹی. یہ جو پروبیشنز پہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, کیا یہ ریپیٹر ہوتے ہیں, بار بار جرم کرتے ہیں, یا آپ ان کو لیتے ہیں جنہوں نے دانستہ یا نادستہ گری میں ایک بار جرم کیا ہو؟ اچھا, یہ جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اس میں ایسے شیئر کرتا ہوں, یوزلی تو یہ فرسٹ ٹائم اوفینڈرز ہوتے ہیں, کورٹ بھی یہ دیکھتی ہے, کیونکہ ایک بندہ جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہو اس کو وہ پھر پروبیشن پہ نہیں بھیجتی, اس کو پھر وہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ جو ایک تو فرسٹ ٹائم اوفینڈرز ہیں. لیکن آپ نے بات کی تو میں آپ کے ساتھ اسٹیٹس شیئر کر لیتا ہوں. اس وقت جو ہمارے پاس 41,000 کا نمبر ہے یسٹرڈے 5 PM کا, اس کے اندر ہمارے پاس پورے اسٹیٹس ہیں. ہمارا ایک کمپریہنسو ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم ہے, اس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے اوپر 90 FIRs ہیں. اچھا, پھر ہم نے وہ سارے ڈیٹے کی سب سیٹس بنائے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر 2 FIRs ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر 4 سے 6 FIRs ہیں. تو یوزلی 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف ایک ہی FIR ہوتی ہے. اچھا, پھر ہم نے یہ 5% جو ہے وہ اور ریپیٹرز ہیں, لیکن ریپیٹرز بھی یوزلی ججز پروبیشن پہ نہیں بھیجتے ریپیٹرز کو. لیکن وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس جوڈیشری میں ابھی تو وہ انٹیگریشن ہو رہی ہے ساری جوڈیشری کی, ہمارے جو offenders management انفارمیشن سسٹم ہے. however جب وہ ججز کے پاس کیسز جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ پریویس ریکارڈ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اس کے خلاف کوئی پہلے بھی FIR ہوئی ہے. یا یوزلی یہ بھی ہے کہ ایک کرائم اس نے لاہور میں کمٹ کیا, لیٹ سے وہ دوسرا کسی اور جا کے تحصیل میں ضلع میں جا کے کرتا ہے, اس صورت میں بھی یوزلی کورٹ کے پاس چونکہ یہ نہیں ہوتا تو وہ چلا جاتا ہے. however یہ ہمارے پروبیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کی وہ سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کر رہا ہو تو وہ یہ چیک کرے کہ کیا اس کے خلاف پہلے بھی FIRs ہیں یا نہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ SIR آپ کا جو آفیسر ہے وہ جاتا ہے شہری کے گھر علاقے میں, جاتا ہے وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھتا ہے, تو وہ کس کیپیسٹی میں جاتا ہے اور کیا اس سروسز کے کچھ چارجز بھی ہیں؟ پروبیشن آفیسر جو ہے اس کے جو JDs ہیں یعنی جاب ڈسکرپشن ہے, یا جو ہمارا جو پروبیشن اینڈ پیرول سروس ایکٹ 2019 ہے, اس کے اندر اس کی ڈیوٹیز شامل ہیں, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ بنانی ہے اور جا کے کورٹ میں دینی ہے. چونکہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے تو اس نے یہ کام اپنی ایز اے ڈیوٹی کرنا ہے, تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. یہ اس کے جو ڈیلیوریبلز ہیں جو ڈویبل ہیں ہمارے پروبیشن آفیسر کے, اس میں شامل ہے کہ وہ ایک SIR تیار کرے گا اور کورٹ کو گائیڈ کرے گا. لیکن سر جتنے آپ کے پاس پروبیشنز پہ لوگ آئے ہیں یا جو آپ نے فگرز مجھے ابھی بتایا, ان پہ تو اچھا خاصا جو فنڈ ہے وہ آپ کا خرچ آتا ہوگا. تو آپ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ فنڈ کا طریقہ کار کیا ہے, اور دوسرا یہ بھی مجھے بتائیے گا یہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں کیا یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتی ہیں؟ اچھا, یہ دس از امپورٹنٹ کویسچن بیکاز میں آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ اراؤنڈ 41,000 ہے, 45,000 آن ایوریج ہوتے ہیں.
اور یہ 60,000 بھی گئے. اچھا یہ ہمارا جو بجٹ ہے وزاوی جیل, اب اگر میں کمپیئر کروں جیل میں جب ایک بندہ آف کورس اس کا کرائم ذرا ہینس ہوتا ہے, وہ جیل میں جاتے ہیں, تو جیل کے اندر ایک بندے پہ جو خرچہ آتا ہے وہ 15 سے 16,000 آتا ہے, جبکہ ہمارے پہ 1,000 سے 2,000 روپیہ میکسیمم. تو لیکن آف کورس وہاں تو اس نے کنفائنمنٹ میں رہنا ہوتا ہے, اس کو صبح دوپہر شام کھانا اس کو دینا پڑتا ہے سرکار کو, پریمیسز کی اس کے اندر اس میں شامل ہے, جیلوں کی جو کیپ اپ ہے, تو دیٹ از وائی آف کورس سمجھ آتی ہے کہ وہاں ایکسپینس بہت زیادہ ہے. ہمارے کیس میں یہ ہے کہ چونکہ اس نے اپنے گھر میں ہی ہونا ہوتا ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ اس پہ اوپر ہمارا اس طریقے سے خرچہ نہیں, ہمارے پاس نہیں, گھر پہ ہی ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مہینے میں جب ہم یہ چاہیں 2-4 دفعہ اس کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد آف کورس جیسے میں نے کہا اس کو کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم اس کے رسک اینڈ نیڈ اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا کون سے رسکس ایسے ہیں. ہم تھرو ایک میٹرکس ہم نے ایک ٹول ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ کیا یہ دوبارہ تو کرائم نہیں کرے گا, اور دوسری وہ کون سی نیڈز ہیں جو اگر ہم اس کی پوری کر دیں تو یہ دوبارہ کرائم نہیں کرے گا. تو اس کا نیڈز آف کورس اگر اس کی کوئی اکنامک نیڈز ہیں, اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے. اچھا یہ بھی آپ کے پاس جی ہے, ہم لوگ اس کے جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک تو ہم لوگ آف کورس اس کی ایک موٹیویشنل ٹاکس کرتے ہیں, ریفرمیٹری سیشنز ہوتے ہیں, انڈیویجول بھی ہوتے ہیں اور ایک گروپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ جو جتنے ہیں ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس اس کے ساتھ ایم او یو ہیں, چونکہ وہ بھی سرکار کے ادارے ہیں, تو ہم ایک مل کے ایک کولیبوریشن کے نیٹ ورک میں یہ پرو بونو ہوتا ہے, فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ریسکیو والی ٹیمیں ہمارے پاس آتی ہیں, وہ ان کو یہاں 50-100 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے, وہ ان کو پوری ٹریننگ دیتی ہیں. ٹریفک پولیس والے آتے ہیں, سول ڈیفنس والے آتے ہیں. دس از ہاؤ, جیسے میں نے کہا کہ ہم اسکلز امپارٹ کرتے ہیں, دس از ہاؤ وی میک دیم پروڈکٹیو سٹیزن. اچھا بجلی چوروں پہ تو بات ہوگی, تھوڑا سا ادرس بھی آتے ہیں کہ کائٹ فلائنگ ایکٹ یہ بھی ایک عام جرم ہے. عموماً اس میں بچے جو ہیں وہ گرفت میں آتے ہیں قانون کی, تو ان بچوں کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ پھر عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے لو جی تھانے گئے ہیں, پرچہ ہو گیا, اب عدالت جائیں گے, وہاں ضمانت ہوگی یا وہاں سے جوڈیشل ہوگا. تو لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں, اکثریت کو, کہ پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور وہاں ان کا ایک نمائندہ موجود ہے. وہ تو پولیس آفیسر تو جی پنجابی جی کہتے ترا کٹ دینا, لو جی انہیں تو سیدھا جیل. اچھا بے آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بھی آپ کو سے میں شیئر کروں گا کہ یہ سٹوری آف دی پاسٹ ہے, یہ ڈارک ایجز کی بات ہے. الحمدللہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس جو کرنٹ ہماری پولیٹیکل رجیم ہے, جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو منسٹر ہیں خود چیف منسٹر ہوتے ہیں, تو ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی میں وہ چیف منسٹر صاحبہ خود ہے, تو بڑا فوکس ہے. تو ہوم ڈپارٹمنٹ کی باقی جو آرگنس ہیں جس کے اندر پولیس ہے, جس کے اندر آپ کا جیل خانہ جات ہے, جس کے سول ڈیفنس ہے, ہم لوگ ہیں, تو بہت فوکس ہے. لائک وائز 2 سال پہلے جب یہ گورنمنٹ بنی تو اسپیشل فوکس اس کے اوپر کیا گیا, تو بہت زیادہ اس کے اوپر 2 سالوں میں کام ہوا ہے. جو والی بات ہے کہ بھئی اگر کسی بندے کے اوپر پرچہ ہو گیا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک پورا میڈیا ونگ ہے, اور جس کے پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا اور تمام جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ہماری پریزنس ہے. ہم اویئرنیس سیمینارز کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکراس پنجاب جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم لوگ یونیورسٹیوں کے اندر جا کے ان کے اسٹوڈنٹس کو 200-400 ان کے آڈیٹوریم میں پورا جا کے بتاتے ہیں کہ پروبیشن اینڈ پیرول سروس کیا ہے, اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اور وہ دس از ہاؤ ہم ڈسمینیٹ کرتے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ وہ تھانے چلا گیا تو اب ایف آئی آر ہو گئی ہے, کچھ نے پتنگ اڑائی. تو اس میں بات یہ اگر تو وہ ایک جووینائل ہے, یعنی کہ اس کی ایج 16 سال سے کم ہے, اس کے اوپر تھوڑی اور ٹریٹمنٹ لگتی ہے. اگر وہ جووینائل نہیں ہے تو اور ٹریٹمنٹ لگتی ہے. ہوئیور جب وہ اس کے اوپر پرچہ ہو گیا, اس نے پتنگ اڑائی, اور کائٹ فلائنگ ایکٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی اس کو نوٹیفائی کیا ہے, اس کے اندر کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ کیا کیا یہ جو پتنگ اڑانے والے کے اوپر کیا کیا اس کو سزا ہو سکتی ہے, اس کے پیرنٹ کے اوپر سارا. اچھا تو لیکن یہ جب وہ چلے جاتے ہیں تھانے میں, تو تھانے میں پھر جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ایف آئی آر ہو گئی ہے کیونکہ کوگنیزیبل آفینس تھا, تو اس کے بعد آف کورس وہ وکیل کرتے ہیں. تو باقی کام ان کو وکیل گائیڈ کرتے ہیں. اچھا وکیل ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے کام کیا ہے, میں پوری کوشش کروں گا
کہ جج صاحب کو قائل کرنے کی کہ آپ بچے ہیں, آپ نے پہلی دفعہ کیا ہے, آپ کو جیل نہ بھیجیں. آپ کی جو سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ بھی ہم پروبیشن آفیسر کو کہیں گے کہ اس کے یہ سارے معروضی حالات دیکھ کے اس کو جج صاحب کو گائیڈ کریں. دس از ہاؤ جو ان کے لائر ہیں وہ جو ہے وہ پھر اس کو ہیلپ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ کورٹ میں اس کو کا کیس پلیڈ کر کے کہ بھئی اس کو جیل نہ بھیجیں, اس کو پروبیشن پہ بھیج دیں. تو پھر اس طرح ہمارے پاس وہ 1 سے 3 سال تک آ جاتا ہے. پھر باقی بتایا جیسے میں نے شیئر کیا کہ ہم وہ ریفرمیٹری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جوونائلز جو ہیں اس وقت میں آپ سے شیئر کروں, جو 45,000 کا ڈیٹا ہے اس کے اندر جو یہ 16 سال سے کم والے ہیں بچے ہیں وہ تقریباً 176 کے قریب ہیں. اچھا, اس میں فیمیلز بھی ہیں, یہ بھی ملک صاحب میں آپ سے شیئر کروں, فیمیل افینڈرز بھی ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن فیمیل افینڈرز بھی ہیں, اور وہ بھی یوزلی بجلی چوری میں کہ میں آتی ہیں ہمارے پاس. فیمیل افینڈرس کتنے ہیں پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے منقطع کیا تھا. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ بجلی چوری میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ انوالو ہیں, وہ خواتین بھی آپ کے پاس آتی ہیں, تو ان کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, ان کو کس طرح انگیج کرتے ہیں, کون سی سروسز جو ہے وہ آپ ان کو دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نمبر تو نہیں ہے خواتین کا, جیسے میں نے کہا کہ 41,000 میں 170 کے قریب اکراس پنجاب, پورے پنجاب میں اس وقت خواتین ہیں. اور جو خواتین بھی میں نے دیکھا ہے کہ یوزلی وہ یہ جو الیکٹریسٹی تھیفٹ ہے اس میں ہمارے پاس آتی. اب ان کے ساتھ ہم کیسے, ہمارا ریفارمز ہم ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. جو اس میں ہمارا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فیمیل پروبیشنر آئے گی اس کو فیمیل آفیسر ہی ڈیل کرے گی. دس از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارے پاس جو ہمارے فیمیل پروبیشن آفیسرز ہیں وہ پھر ان کو ڈیل کرتی ہیں, یعنی کورٹ سے ان کے حوالے ہی ان کو کیا جاتا ہے, اور جب ان کے ریفرمیٹری سیشنز ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ جو ہماری فیمیل پروبیشن آفیسر ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ. اچھا, مجھے سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پورے پنجاب میں آپ کے کتنے سینٹر ہیں اور کتنے پروبیشن آفیسرز ہیں آپ کے, کیونکہ پنجاب تو ایک بڑی آبادی ہے, صوبہ ہے سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے. جی یہ بھی امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے. یہ ہمارے پاس جو پروبیشن آفیسرز ہیں اکراس پنجاب 36 ڈسٹرکٹس میں وہ 100 ہے, جو 100 جو ہماری سینکشنز رہتے ہیں. یہ ہمارے پروبیشن اور پیرول آفیسرز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر 14 ہیں, 11 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, 2 ہمارے ڈائریکٹرز ہیں جو ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں. تو یہ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ جیسے لاہور ہے تو لاہور کے اندر 4 کورٹس ہیں, سیشن کورٹ ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, کینٹ کورٹ ہے. تو اس کے اندر پھر اس میں ہم نے 8 پوسٹ ہیں پروبیشن آفیسرز کی. تو دس از امپورٹنٹ ٹو نو کہ کسی ڈسٹرکٹ میں زیادہ بھی ہیں, کسی ڈسٹرکٹ میں سبجیکٹ ٹو کہ وہاں پہ کام کتنا ہے. لاہور میں جیسے 4 کورٹس ہیں. لائک وائز اگر آپ نمبر سٹیٹس دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت پروبیشنرز ہمارے پاس بہاولپور میں ہیں. ہاں 7 to 8,000 کے درمیان. جی بہاولپور جو ہے اس کے اندر ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈویژن بہاولپور, بہاول نگر, رحیم یار خان, تینوں ڈسٹرکٹ. لیکن اگر آگے سنگل ڈسٹرکٹ بھی دیکھا جائے تو وہ بہاولپور ہی ہے. تقریباً 6,000 تو بہاولپور میں ہیں, باقی پھر بہاولپور اور بہاول نگر اور رحیم یار خان میں ہیں. تو یہ ساؤتھ میں یہ سب سے بڑا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. اسی طریقے سے اگر دوسرے نمبر پہ میں آپ سے شیئر کروں تو وہ ساہیوال اور لاہور ہیں. اچھا جی. اور یہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہے. چوتھے نمبر پہ اسی طریقے سے آپ کا سرگودا, اور پھر 5ویں نمبر پہ یہ ملتان آ جاتا ہے. لیکن جو سب سے کم ہے, اور یہ میں نے ہسٹوریکلی ڈیٹے میں دیکھا ہے, وہ راول پنڈی ہے. راول پنڈی میں کبھی بھی پروبیشنر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ 100 سے زیادہ نہیں گئے, 400, 500, 600 کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ. اب یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے, کہ کون سی ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے کیا عوامل ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو پروبیشن آفیسرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ قابل قبول ہے, بس کافی ہے, اس سے زیادہ کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ دیکھیے اگین ملک صاحب بڑا پرٹیننٹ آپ کا کویشچن ہے. دیکھیے اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے کہ ایک پروبیشن آفیسر کے پاس 6 سے 8 پروبیشنرز نہیں ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے ایک پروبیشنر کے پاس کئی 100 ہوتے ہیں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب کئی 100 ہیں
تو ان کو کیسے ڈیل کرے گا, وہ ان کو کیسے ریفارم کرے گا, ریہیب کرے گا, جو ہمارے محکمے کا کام ہے وہ تو ان کی اٹینڈنس ہی نہیں لگا سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اچھا, دس along with many other factors, ایک نمبر بہت زیادہ یہ پروبیشنرز کا, اور اس کے بعد ہمارے نمبر آف پروبیشن آفیسر جو ڈیل کرتے ہیں وہ بہت کم. تو جب ہمارا 2019 میں یہ ڈپارٹمنٹ, اس کو ہم نے ریویمپ کیا, ریسٹرکچر کیا, اور اس کا نام ہم نے, پہلے ریکلیمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, پنجاب ریکلیمیشن ڈپارٹمنٹ, اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس. 2019 کے بعد 2019 میں یہ ہمارا ایکٹ بن گیا. اچھا, اس سے پہلے کیا تھا سر؟ ریکلیمیشن ڈپارٹمنٹ اس کو بولتے تھے, یعنی ایک ڈمی سا ڈپارٹمنٹ. ڈمی تو نہیں ہے, ہسٹورک ڈپارٹمنٹ تھا. بیفور پارٹیشن یہ کام کر رہا تھا, لائک 1926 اور 1927 کا ایک ہمارا ایکٹ, اور اسی طرح 1960 اور 1961. لیکن سر اگر جس کے بارے میں جانتا ہی کوئی نہ ہو, چلیں 2019 میں جب یہ سامنے آیا, اب جیسے کچھ آفیسرز آئے, انہوں نے اس میں اقدامات کیے تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اب میں نے جیسے پہلے بھی, اب میں یہ بات دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے لا علم ہے. ملک صاحب, اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کے جو مختلف کمپوننٹس یا آرگنز ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں گے پولیس, پریزن, پروسیکیوشن, جوڈیشری, ان کا تو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ. لیکن پروبیشن اینڈ پیرول پانچواں اس کا ایک امپورٹنٹ. لیکن دس از ایز یو گیٹ along یو گیٹ ٹو نو کہ جب آپ کا کسی راستے میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے, جو بجلی چوری کرتا پتا ہے اسے شام کو پتا چل جاتا ہے وکیل کے ذریعے کہ بھئی ایک یہ بھی اسٹیٹ کا ایک آرگن ہے جو کہ مجھے کوئی ڈسپنسیشن دے سکتا ہے. دس از ویری رائٹ, بٹ ایز آئی شیئرڈ اٹ ود یو ارلیئر کہ بھئی بیک دین یہ اسی طرح تھا, لیکن یہ جب یہ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ریسٹرکچر کیا, اس کا نیا ایکٹ بن گیا, 2019 میں بنا, پھر ابھی پچھلے سال 2025 میں اس کے رولز بھی بن گئے. تو اس کے بعد پھر اس ڈپارٹمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب آفیسر بہت کام ہیں, ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ پچھلے سال, یہ بھی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بنتا ہے, کہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے ایک سیریز آف میٹنگز لی. اچھا, تقریباً 6 مہینے وہ میٹنگز چلتی رہیں, اور اس کے اندر جوڈیشری کے لوگ بھی بیٹھے, اس کے اندر لائر حضرات بھی بیٹھے, اس کے اندر ہم لوگ بھی بیٹھے, فائنینس کے لوگ بھی, ریگولیشن کے بھی, لاء کے بھی. اس کے اندر ایک سیریز آف پریزنٹیشنز اور اسٹیٹس انالیسز ان کا کیا گیا, اور ان کو یہ سارے فیکٹرز بتائے گئے, اور انٹرنیشنل ماڈلز ان کو بتائے گئے. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی اپروول سے ایک سمری موو ہوئی, تو چیف کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحبہ نے اس محکمے کو الحمدللہ ریسٹرکچر کیا. جو 100 آفیسرز گریڈ اس وقت وہ 16 میں ہوتے تھے, تو یہ پہلی دفعہ یعنی 1990 سے یہ محکمہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم گریڈ 16 میں آتے ہیں, پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آتے ہیں. لیکن ہم واحد ایک ڈسٹرکٹ کا ڈپارٹمنٹ میں جو گریڈ 16 میں, تمام آفیسر جو ریٹائرڈ ڈپارٹمنٹ کے باقی جتنے ہیں ریٹائرڈ 48 ہیں جو ریٹائرڈ, وہ سارے کے سارے گریڈ 17 میں ہوتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے پھر اس محکمے کو ریسٹرکچر کیا, سب سے پہلے ان کی اپ گریڈیشن کی. تو جو گریڈ 100 آفیسر 16 میں تھے ان کو گریڈ 17 کر دیا, اور ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر ورک لوڈ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آفیسر جاتے ہیں ڈسٹرکٹ میں بھی کام کرتے ہیں, جا کے ان کو تحصیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے, تو ان کے لاجسٹک پرابلمز بھی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تحصیلوں کے اوپر بھی فوٹ پرنٹس ہونے چاہیے, انہوں نے 85 نیو پوسٹ گریڈ 17 میں ان کی سینکشن کر دی, یعنی 85 نئی سیٹیں پروبیشن اینڈ پیرول آف گریڈ 17 میں. اور یہ اتنا بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ریسٹرکچرنگ کا سٹیپ ہے جو پچھلے 35 سال سے کسی نے نہیں کیا. یہ بھی اس گورنمنٹ کو دیکھیں, یہ گورنمنٹ یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے آنیسٹلی, کہ 35 سال یہ لوگ لڑتے رہے, یہ ریئلائزیشن ادھر آ کے ہوئی. اور وہ بھی الحمدللہ جو سینئر بیوروکریٹ سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری از ویری کمپٹنٹ, ویری لا نوئنگ, اور الحمدللہ انہوں نے جیسے پھر دن رات انہوں نے سمجھا پرابلم کہ اس کی انارمٹی کیا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ نہ صرف وہ یہ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کو پورا ایک پروموشن کا سٹرکچر بھی دوں گا. انہوں نے پہلے اپ گریڈ کی, 100 لوگ 17 میں چلے گئے, پھر 85 پوسٹ ساتھ اور دے دیں کہ اب یہ تحصیلوں میں بھی جائیں گے, تاکہ ان لوگوں کو تحصیل میں جو جوڈیشل آفیسرز بیٹھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو نئے پروبیشنر زیادہ آئیں گے, اور جو جیلوں کے اوپر وزن کم ہوگا, جو کہ ایک بہت بڑا ہے. اچھا سر,
اور اس کے ساتھ میں بات مکمل کر لوں کہ ری اسٹرکچرنگ جو ڈپارٹمنٹ کی ہوئی, انہوں نے ساتھ ہی جو گریڈ 18 میں ان کو پروموشن اسٹرکچر بھی دیا. تو گریڈ 18 میں ان کی اس وقت صرف 11 سیٹس تھیں, تو 38 پوسٹ انہوں نے گریڈ 18 کی سینکشن کر دی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جو گریڈ 18 نے گریڈ 19 میں جانا ہے تو پہلے صرف 2 پوسٹ تھیں, ایک ایس این جی اے ڈی کا آفیسر لگتا تھا, ایک پروبیشن اینڈ پیرول کا, صرف ایک پوسٹ ان کے لیے تھی. اس کے اوپر انہوں نے 11 پوسٹ کر دی. اٹ مینس کہ انہوں نے ایک پورے ڈپارٹمنٹ کی ری اسٹرکچرنگ کی ہے, 17 کی بیس بڑی, یعنی اس کو ایک مکمل جامعہ جو ہے نا محکمہ بنا دیا. اچھا سر, آپ کا ایک پروبیشن آفیسر, اس سے لوگ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس تو آگے ہی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں, تو اس سے ایک عام شہری کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, عام شہری جس نے کوئی جرم کمٹ نہیں کیا اس کا تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا. جس نے جرم ہو گیا, جس سے پہلی مرتبہ ہو گیا, اچھا وہ دیکھیں پہلی دفعہ اس نے کوئی کمٹ کیا کوئی افینس, تو آف کورس سب سے پہلے تو پولیس حرکت میں آتی ہے. جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر ہونے کے فوراً بعد وہ اپنے وکیل حضرات لاتا ہے. جب وکیل حضرات آتے ہیں تو اس کے وقت اسے سمجھ لگتی ہے کہ اچھا یہاں اگر میں نے کرائم کمٹ کیا تو میں جیل بھی جا سکتا ہوں. اور وکیل صاحب انہیں بتاتے ہیں ان کے لائرز کہ نہیں, یہ آپ کے پاس ایک یہ بھی ہماری ونڈو اویلیبل ہے. دین ہی کم گیٹ ٹو نو کہ بھئی اچھا یہ پربے. اس سے پہلے چونکہ یہ اس طرح کا کوئی اسینشیل سروس تو ہے نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی, تو دیٹ از وائی جنرل پبلک ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. دے گیٹ ٹو نو اونلی وین دے کمٹ سم کرائم اینڈ دیئر lawyers they brief them about that they have this window available with them. تو اب مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں نا کہ لوگ آپ کے پاس آ گئے, چلیں جی رابطہ بھی ہو گیا, پتہ چل گیا, آپ کے پاس آ گئے, ایک دن میں تعداد کتنی ہے پروبیشنز کی آپ کے پاس روزانہ؟ اچھا کتنے نئے آتے ہیں؟ اچھا دس از ویری اگین اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. اچھا اس میں یہ نا جو ڈیلی ان اینڈ آؤٹ ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹک ڈیٹا تو ہے نہیں ہے, یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے. جن کی پروبیشن اس ڈیٹ کو یعنی یٹ سے آج 15 ہے, آج 15 کی 5 بجے جن کی ختم ہو جانی ہے انہوں نے سسٹم سے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1 سال وہ ہمارے پاس رہے, جو ہم نے ان کو ریفارم کرنا تھا کر دیا, شام 5 بجے اس کو بعد ہم ان کو رہا ہو گئے. سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ پولیس کو دے دیتے ہیں کہ اس نے اپنا سکسیسفلی پروبیشن مکمل کر دیا. کورٹ کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہوتا ہے, وہ تو چلے. تو اس میں جو آپ نے ڈیلی پوچھا, تو ڈیلی ان اینڈ آؤٹ آپ سے سمجھ 150 کے قریب آن این ایوریج ڈیلی نئے آتے ہیں, اور آن این ایوریج اتنے ہی کے قریب سسٹم سے نکل جاتے ہیں, لیکن کبھی زیادہ کبھی کم. کل کے ڈیٹا اگر میں آپ سے شیئر کروں نا, تو جو نئے آئے تھے وہ تقریباً اراؤنڈ 50 تھے, جو نکلے تھے وہ 150 تھے. گزشتہ دنوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کوئی رجب بٹ, وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے, کتنے عرصے میں وہ آپ کے پاس رہے, یا ابھی بھی وہ نہیں ان کا پروسیس ابھی وہ اسٹل دے ہیو ہی ہیز ناٹ بین ہینڈڈ اوور ٹو پروبیشن. ان کا ابھی وہ جو جوڈیشل ہے پروسیس وہ چل رہا ہے. تو اگر تو وہ سزا کورٹ نے ان کو پروبیشن پہ کر دیا تو پھر ہمارے مہمان بنیں گے. نہیں, کچھ آئے تھے آپ کی طرف سے, انہیں کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کا کہا گیا تھا کہ بھی اتنا عرصہ یہ سوشل سروسز آپ نے لیٹ می شیئر اٹ ود یو. وہ ہمارے پاس اس طرح ابھی پلیس نہیں ہوئے ہیں, لیکن ہوائیور یہ آپ والی بات ہے کہ اس کے وکیل نے اس کو بتایا تھا کہ اب آپ کے پاس یہ ونڈو اویلیبل ہے, اگر آپ وہاں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے انڈر سپرویژن ان کے رہنا پڑے گا. اچھا سر, زیادہ کون سی آپ کی ایسی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا کسی بھی جرم میں, عام نوعیت کے جرم میں, تو آپ کون سی کیٹیگریز میں رکھتے ہیں, کون سی سوشل ایکٹیویٹیز اس کو بطور سزا؟ اچھا اس میں یہ تھا کہ اگین جب محکمہ ری اسٹرکچر ہو رہا تھا, انٹرنیشنل ماڈلز پروبیشن اینڈ پیرول کے اسٹڈی کیے جا رہے تھے, تو یہ پتہ چلا تو انٹرنیشنلی پروبیشنرز کو جو ڈیل کیا جاتا ہے, جو ایک سیکشن ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں, یعنی ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں, ان کو ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کو ہم ریفرمیٹری سیشنز بھی کرتے ہیں, کچھ اسکل سیٹ بھی امپارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ گلوبلی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے کمیونٹی سروس لیتے ہیں. یعنی وہاں کے پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ جو ویسٹ کے ہیں, آسٹریلیا کے ہیں, یورپ, ایون فار ایسٹ, جاپان میں, یا وہاں کا جو پروبیشنر ہے ان کا پروبیشن ڈپارٹمنٹ نے مختلف جو سرکار کے محکمے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رجسٹریشن کی ہوتی ہے, تو اس سے مینڈیٹری کمیونٹی سروس لیتے ہیں. تو آرڈر کرتے وقت جوڈیشل آفیسر جو ہیں, کوئی بھی جج, وہ پھر لکھ دیتا ہے کہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ کے پاس اسکل سیٹ کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے,
تو اس آرڈر میں لکھ دیتا ہے کہ ایک ویک میں اتنے گھنٹے یہ کمیونٹی سروس کرے گا. اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا یہ پڑھائے گا, ٹیچنگ کرے گا فلاں جگہ. اگر کوئی یعنی کوئی لیبرر ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ لیبر کرے گا. اچھا, اس کو جب یہ ہماری ریسٹرکچرنگ ٹیم نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو امپلائے کریں گے یہاں پہ. اکارڈنگلی اسی ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کے فورم نے ایونچولی چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی اپروول دی تھرو کیبنٹ. تو ہم لوگوں نے پچھلے سال جو سیکشن 5 ہمارا ڈیل کرتا تھا اس میں امینڈمنٹ کر کے تو 5A انٹروڈیوس کرائی, جو یہ کہتی ہے کہ اب مینڈیٹری کمیونٹی سروس کرے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ اب جو نیا ہمارے پاس پروبیشنر آتا ہے اس پہ ہمارا پروبیشن آفیسر جائی صاحب کو کہتا ہے کہ اب سر جو آپ آرڈر کریں گے اب پرانے والا نہیں ہے, اب یہ نیا قانون ہے کہ مینڈیٹری کمیونٹی سروس. تو اب جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈیلی ہم 50 to 60 کے قریب جو ہمارے پاس پروبیشنر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی کمیونٹی سروس لکھی ہوتی ہے. اب کون کون سی کمیونٹی سروس, یہ اگین آپ کا بڑا سوال ہے کہ وہ کس طرح کی. سب سے پہلے آف کورس وہ جج سے پوچھتا ہے کہ تمہارا ایجوکیشن کیا ہے, اسکل سیٹ کیا ہے, اس حساب سے وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ یہ کمیونٹی سروس پڑھائے گا, یہ ٹری پلانٹیشن کرے گا, یہ الیکٹریشین ہے تو وہ یہ فلاں جگہ جا کے الیکٹریسٹی کام کرے گا, صفائی کرے گا. تو اس میں بھی اب یہ اس کے لیے بھی آگے اگین ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب ہیں, از ویری ہارڈ ورک, ویری میٹیکولس. تو انہوں نے الحمدللہ اس کو بھی فارملائز کیا. انہوں نے کمیٹیاں نوٹیفائی کروائیں جو ہیڈڈ بائی ڈپٹی کمشنرز. تو ایک کمیونٹی سروس کوآرڈینیشن کمیٹی نوٹیفائڈ ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, جو ہیڈ کرتا ہے ڈی سی, اور اس کا جو سیکریٹری ہے اس کمیٹی کا وہ ہمارا پروبیشن آفیسر ہے. اور جو باقی ممبرز ہیں اس ڈسٹرکٹ کے جتنے جو ڈسٹرکٹ کے بینک میں ایجوکیشن, اسکول, ہائر, PHA, لیبر, آپ کا لوکل گورنمنٹ, وہ سارے اس کے ممبرز ہوتے ہیں. جب میٹنگ ہوتی ہے تو میرا پروبیشن بتاتا ہے, جیسے لاہور کی میٹنگ پچھلے دنوں لی ڈپٹی کمشنر صاحب نے, تو ہماری پروبیشن آفیسر ہیں, انہوں نے ان کو بتایا کہ اس کو 4000 ہمارے پاس پروبیشنرز ہیں. تو اس وقت سارے, تو اب آپ ہمیں گائیڈ کریں, یہ کورٹ کے آرڈر ہیں تو ہم ان کو ہم یہاں ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو وہ سارا کام کہ ان کی ڈپلائمنٹ کہاں ہونی ہے, کتنے گھنٹوں کے لیے ہونی ہے, روٹیشن کیا ہونی ہے, وہ پھر وہ کمیٹی کرتی ہے. تو الحمدللہ یہ ایک انٹرنیشنل ماڈل تھا جو بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر بھی یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل پروبیشن اینڈ پیرول شاہد اقبال کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے منقطع کیا تھا. اچھا سر, پروبیشن پہ تو بات ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو 41,000 پروبیشنز موجود ہیں, اگر وہ پنجاب کی جیلوں میں منتقل ہو جائیں تو وہاں کی تو صورتحال اتھل پتھل ہو جائے گی. یہ دیکھیں, یہ بڑا ایک اگین بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. ہماری جو آلریڈی اس وقت پریزنس ہیں اکراس پنجاب, دے آر اوور کراؤڈیڈ, 60,000 پلس انمیٹس ہیں وہاں کے اوپر, اور بہت ریفارمز ہوئی ہیں جیل سائڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ, اگر آپ کو کوئی موقع ملا ہو. لیکن اس کے باوجود ایک کیپیسٹی ہے, نئی پریزنس بھی بن رہی ہیں. اگین جیسے میں نے کہا کہ کرنٹ گورنمنٹ کا بہت فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر. اگین لا اینڈ آرڈر کا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارا جو جیل ایڈمنسٹریشن ہے. اچھا, یہ اگین یہ دونوں سسٹر آرگنائزیشنز ہیں, پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول اینڈ پریزن. سو وی آر سسٹر آرگنائزیشن. یو آر ویری رائٹ کہ اگر یہی وہ لوگ جو کہ اس وقت جو ہماری پروونشل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ہیڈڈ بائی چیف جسٹس صاحب ہے, جب وہ بیٹھتی ہے تو وہ یہی چیز دیکھتی ہے کہ آلریڈی اتنی اوور کراؤڈیڈ ہیں پریزنس, اس کے اندر سارے ہمارے سیکرٹری ہوم, IG پریزن, IG پولیس سارے بیٹھتے ہیں اس پروونشل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں. تو وہاں پہ پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر اپنے تمام جوڈیشل آفیسرز کو پھر ہدایات جاری کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ پروبیشن پہ بھیجیں. سو مچ سو کہ لاسٹ منتھ ایک انہوں نے پوری ایکٹیویٹی بھی کروائی ہم سے کہ کون سے ایسے افینسز ہیں جس کے اندر لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ دوبارہ ریویو کر کے تو ان کو پروبیشن پہ بھیج. تو 11,000 لوگوں کی ایک لسٹ ہم لوگوں نے کمپائل کی کہ ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو جیل ہیں, لیکن اگر ان کو ریویو کیا جائے وہاں میں تو 11,000 لوگ ایک دن کے اندر آف کورس تھرو سرٹن جوڈیشل پروسیس وہ پروبیشن پہ آ سکتے ہیں. اب ان کو جو ہے پروبیشن پہ لے رہے ہیں آپ. ہاں, یس, دس از ان دا آفر. اچھا, پروبیشن پہ تو بات ہوگی, یہ پیرول کیا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ مگر اس کے 2 حصے ہیں. جی, تو
اس سے کیا کام لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یس، یہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس، جو پیرول ہے، جو لوگ مائنر offenses کرتے ہیں وہ تو پروبیشن پہ آگے 1 سے 3 سال تک. اچھا، جو ہینس کرائم کرتے ہیں اور جس میں سب سے بڑا ہینس کرائم آپ کا مرڈر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مرڈرز ہوتے ہیں پھر یہ دے آر سینٹ ٹو پریزنس، لائف امپریزنمنٹ یوزلی ہوتی ہے، ڈیتھ سینٹینسز ہوتے ہیں سبجیکٹ ٹو، پھر یہ دے آر کنورٹیڈ انٹو لائف امپریزن 25 سال. اچھا، جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک منیمم ہوتا ہے کہ ایک منیمم پیریڈ آف امپریزنمنٹ، کنفائنمنٹ اگر انہوں نے مکمل کر لیا ہے، جو کہ 1/3 ہوتا ہے یوزلی 10 سال. اور ساتھ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جیل کے جو 10 سال انہوں نے گزارے ہیں ان کا کنڈکٹ اچھا ہو. جو اس کو ایکٹ ڈیل کرتا ہے اس کا نام بھی یہی ہے، پنجاب یعنی گڈ کنڈکٹ پرزنرز ریلیف ایکٹ، اس کا نام ہی ہم لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے. جس کا کنڈکٹ اچھا ہو تو اس کے اوپر یعنی 1/3 سزا بھی پوری کر لی. جو 1/3 سزا پوری کیا اس کے جیلوں کے اندر کنڈکٹ ٹھیک تھا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیرول پہ رہا کریں، سپرنٹینڈنٹ بھی اس کو ریکمینڈ کر سکتا ہے. ہمارا جو پیرول آفیسر ہر منتھ کو جو سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز جو جیل وزٹس کرتے ہیں، ہمارا پیرول آفیسر ساتھ جاتا ہے، وہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے، وہ بھی لسٹ کمپائل کرتا ہے، ان کو دیتا ہے کہ بھئی سر یہ رہا ہو سکتا ہے. تو پھر ایک پروسیس ہے، کوڈل پروسیجر فارمیلٹیز پوری کر کے تو وہ بندہ جو ہے وہ اگین میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اس سائڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے، پیرول سائڈ کے اوپر بھی. پہلے جو اس کی اتھارٹی تھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ریلیز ہوتا ہے، یعنی سیکریٹری ہوم واز دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ریلیز اینی ہینس کرائم پرزنر ہو ہیز اے گڈ کنڈکٹ ان دا پرزن، اس کو پیرول پہ رہا کر سکتا تھا. لیکن جو نیا ہم لوگوں نے جو 2019 کا ایکٹ بنایا اس کا سیکشن 10 بتاتا ہے کہ اب ایک پیرول بورڈ ہوگا. پیرول بورڈ جو ہے وہ ہیڈڈ بائی ایڈیشنل سیکریٹری پرزن ہوگا، اور اس پیرول بورڈ کے اندر ڈی آئی جی جو ہے پرزن وہ اس کا ممبر ہے. کیا اس کی سزا جو ہے بقیہ وہ معاف کر دیتے ہیں؟ جی، اس میں معاف نہیں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو پیرول بورڈ ریکمینڈ کر دیتا ہے، پیرول بورڈ کے بعد وہ ہماری سب کمیٹی آف کیبنٹ آن لا اینڈ آرڈر SCCLO کہتے ہیں، ہیڈڈ بائی منسٹر جو ہیں ہمارے ہوم کے، وہ اور 3-4 ممبرز اور ہیں جو اس میں منسٹرز ہیں، سیکریٹری ہوم، آئی جی پریزن، دے آر آل ممبرز. اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی بھی اس کے ممبر ہیں. وہ فائنل فورم ہے جو یہ دیکھتا ہے، اس میں کیس پریزنٹ کیا. میں خود ڈی جی ایز اے ڈی جی اس کا کیس پریزنٹ کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں کہ ہم نے پورے چیکس اینڈ بیلنسز دیکھ لیے ہیں، یہ بندہ از ایلیجیبل ٹو بی ریلیز آن پیرول. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم لوگوں نے امپلائرز اپنے پاس رجسٹر کیے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ، وہ امپلائرز ہمیں درخواست دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی جیل سے رہا ہو کے پیرولی آیا ہے، آپ یہ جو ریمیننگ اس کا پیریڈ ہے، ایک بانڈ ہوتا ہے، ایک فارم ہوتا ہے، وہ فل کر کے تو وہ جو ریمیننگ ہم پھر اس امپلائر کے حوالے کر دیتے ہیں. جو ریمیننگ اس کا سینٹینس ہے وہ امپلائر کے پاس وہ کام کرتا ہے، اس کی 1 مہینے کی تنخواہ بھی ہوتی ہے، وہ گھر نہیں جا سکتا اپنے، اور یوزلی وہ جہاں گھر نہیں جا سکتا جو امپلائر ہے اس کے ہم حوالے کرتے ہیں. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ امپلائر جہاں اس بندے نے جرم کیا ہو، وہ جو امپلائر ہے وہ اس سے 200 کلومیٹر دور ہو، 200 کلومیٹر منیمم 200 کلومیٹر. اس کی ریزن ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اگر ایک بندے نے کہیں قتل کیا ہے اس کے بعد ایسے امپلائر کے حوالے کر دیں جو اسی ویسینٹی میں ہو جہاں جرم ہوا ہو، تو وہ جو ان کے اپوننٹ ہیں یہ دوبارہ لڑائی نہ کر لیں. یعنی آپ کے پاس اختیار ہے کہ جس کو چاہے جیل بھیج دیں اور جس کو چاہے جیل سے نکال دیں. اختیار کی بات ہی، یہ قانون قاعدے کی بات ہے، اور بہت ایک لمبا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہوتا ہے یہ بندہ. اور میں بتاؤں بڑی وہاں پہ بڑی اختیار تو ہے نا جی، یہ اختیار ہے. بھائی ایک بندے نے جرم کیا، آپ اس کو جیل نہیں بھیجتے، پروبیشن پہ لے لیتے ہیں. اس نے جرم کیا، جرم کرنے کے بعد اس نے سزا کاٹی اور بہت اچھی سزا کاٹی. پرمیشن پہ لے لیتے. اچھا، ہم نے اس کے بعد جو پیرول پہ ہم اس کو رہا کرتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 10 سال یعنی 1/3، ہمارا قانون کہتا ہے کہ 1/3 اس نے سزا پوری کی ہے اور اس کا جیل کے اندر کنڈکٹ بڑا پسند ناپسند بھی ہوتی. اچھا، پسند ناپسند کنٹرول میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بہت بڑا فورم بیٹھتا ہے، سب کمیٹی آف کیبنٹ اینڈ لا اینڈ آرڈر، وہ بیٹھتی ہے، جیسے میں نے بتایا تمام ہائی اپس اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اتنی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور میں آنیسٹلی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اگین یہ میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں کیسز لے کے چاہتا ہوں 25 لوگوں کے، ڈسپائٹ مائی فل پریپریشن اور فل پلیڈنگ، وہ 4 سے 5 رہا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دے آر مرڈر. اس وقت کتنے بندے پیرول پہ ہیں؟ جی،
एज वी स्पीक 40 का नंबर था, लेकिन ये यूजुअली होता है कि ये अगेन उस कमेटी ये देखती है कि इसकी रिमेनिंग सज़ा कितनी है। तो 4-5 साल जिसकी रिमेनिंग सज़ा होती है कहती नहीं अभी इसकी सज़ा बड़ी है, आप यूँ करें कि अभी इसको डिफ़र करते हैं, आप इसको 6 महीने बाद दोबारा लेके आएँ या साल बाद दोबारा लें। तो यूजुअली जो मिनिमम इस वक्त जो पॉलिसी बनाई हुई है, एक कैबिनेट छोटी कमेटी बनी थी मिनिस्टर्स की, उसने रिकमेंड किया था कि मिनिमम 2 साल वालों से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जिसकी 2 साल सज़ा बाकी है वो आ गया पैरोल पे, चला गया एम्प्लॉयर पे पास काम करता रहा, लेकिन उसमें भी यही होता है कि वो 2 साल नहीं पूरे करता, उसको रिमिशंस मिलती हैं। जैसे अभी ईद के ऊपर उसको रिमिशन मिल गई, वो 6 महीने की रिमिशन मिल जाती है, तो उसको उसकी सज़ा कम होती रहती है। ऐसे जब केसेस आप पुटअप करते हैं, लेके जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ सिफारिशें भी तो होती होंगी, सियासी मुदाखलत भी होती होगी कि सर शाहिद साहब है अपना बंदा है। देखिए जब अगर कोई किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन हो भी, तो आगे प्रोसेस इतना रिगरस है, इतनी कोडल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं कि उसके ऊपर है वो इम्प्लीमेंट अप्लाई होनी होनी है। एक दिन में कितने सिफारशी फोन आते हैं आपको? सिफारशी फ़ोन देखिए, जैसे मैंने ये कहा है कि ये प्रोबेशन एंड पैरोल ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो कानून और कायदे के अंदर जकड़ा हुआ है। ठीक है। एवरीथिंग वी डू बिकॉज प्रोबेशनर्स आते हैं थ्रू ए जुडिशियल ऑर्डर। ये नहीं जुडिशियल ऑर्डर है, उसमें हम वी कैन नॉट किसी भी तरह की उसमें अंदर वो हम कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। इसी तरीके से गेंद जिसने पैरोल पे रहा होना होता है, उसने 2 चीज़ें तो पूरी की होना ही, यानी 10 साल कैद काटी हो, जेलों के अंदर प्रिजन अच्छा हो, उसके बाद ये जो इतना बड़ा यानी पैरोल बोर्ड उसको रिकमेंड करे, SCCL रिकमेंड करे, और उसके बाद की भी सज़ा भी सिर्फ 2 साल बाकी है, तो यूजुअली इस तरह की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं होती। आप अपने डिपार्टमेंट की मजमूई कारकर्दगी से मुतमिन हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इसकी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, या उसमें इजाफे के हवाले से भी आपने कोई रिकमेंडेशन जो है वो सीनियर्स को भिजवाई है? जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये ऑफ कोर्स हर जगह इश्यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के भी इशू होते हैं, लॉजिस्टिक्स के भी इशू हैं, जो कि हमारे भी हैं। और लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि महकमा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल बाद रीस्ट्रक्चर कर दिया है। वो तो कैबिनेट ने, चीफ मिनिस्टर साहबा ने सारी रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव कर दी है, और ये भी आप यकीन करें कि ये दे आर सो हैप्पी, एंड हमारे जितने ऑफिसर हैं कि उनको 35 साल बाद ग्रेड 17 मिला है, और साथ एक प्रमोशन स्ट्रक्चर मिला है। एक तो ये है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स नीड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हैं। जो 22 ऑफिसर्स हमें थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन अभी हमने रिक्रूट किए हैं। अच्छा। तो 100 जो इस एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, 85 कैबिनेट की अप्रूवल भी होगी, फाइनेंस ने उसको सैंक्शन भी कर दिया है। अब हम इश्तहार देंगे PPSC के जरिए, और उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए। पुराना महकमा सर, लेकिन इसके रिफॉर्म्स का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? इसको इतनी तखीर से अपग्रेड क्यों किया गया? पहले क्यों नहीं किया गया? आप नहीं समझते कि देर हो गई? हाँ, अगर देखा जाए तो इट टुक क्वाइट सम टाइम, और 2019 में जाके ये सर्विस बनी, और उससे पहले जैसे मैंने कहा कि एक बिल्कुल एक छुपा हुआ और एक छुपा हुआ डिपार्टमेंट था। उसकी वजह भी है कि चूंकि ये डील करता था ना, वो एक ऐसे लोग जो कि यानी ऑफेंडर्स हों, तो उस तरह ऑफेंडर्स ही इसको समझ सकते हैं कि ये क्या था। लेकिन एनीवेज व्हेनेवर इट केम टू, ये डिपार्टमेंट जो है वो रीस्ट्रक्चर हुआ, और फिर बड़े शानदार तरीके से हुआ। हमारी मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने का सवाल था कि आपके फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो बात ये है कि ये भी मैं बताऊँ कि पिछले 2 साल में इसी गवर्नमेंट ने कि होते होते ही हमारे जो कोई ऑफिस नहीं था, रेंटेड प्रेमिसेस में थे। DG ऑफिस भी एक रेंटेड प्रेमिसेस में था। उसके बाद जो हमारे डिविजनल ऑफिसेज भी रेंटेड प्रेमिसेस में, तो जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस थे वो कोर्ट रूम ने छोटे छोटे कमरे दिए हुए थे, मेरे प्रोबेशन ऑफिसर वहाँ बैठते थे। हाउएवर पिछले 2 साल में 5 ऑफिसेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं डायरेक्टरेट जनरल, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, आपने देखा है ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, ये आपको कहीं से सरकारी बिल्डिंग नहीं लग रही होगी। इट्स ए कॉरपोरेट कल्चर एनवायरनमेंट। एक ये हुआ, उसके बाद मुल्तान में यानी सदर्न पंजाब का एक हेडक्वार्टर वहाँ बन गया, इसी तरह की 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द लाइन, अगेन उसके ऊपर भी लाइक 250 मिलियन प्लस। डायरेक्टर जनरल प्रोबेशन एंड पेरोल शाहिद इकबाल की तरजीहात क्या हैं? क्या समझते हैं कि यार मैं अगर ये करूं तो ये महकमा जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा? बिल्कुल, अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। तो बात मैंने तकरीबन सारे सवाल बड़े अच्छे किए। नहीं, यू स्टडीड क्वाइट अ लॉट, लेकिन लेट मी शेयर इट विद यू
کہ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ لائز ان ٹو تھنگس. نمبر ون کہ اس کی ہیومن ریسورس کیسی ہے. ہیومن ریسورس از دا بگیسٹ سیٹ. دوسرا کہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تھرو ٹریننگ اور پھر سی پی ڈی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا بڑا کسی بھی آرگنائزیشن کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ دیکھیں اس کی آئی ٹی کتنا وہ آئی ٹی ساوی ہے. تو ایز آئی جوائن دس ڈپارٹمنٹ پچھلے 2 سال میں یہ بھی میں آپ سے کلیم کرتا ہوں کہ ابھی تو ہم لوگ ای فورس پہ پچھلے کپل آف منتھ سے پوری پنجاب گورنمنٹ چلی گئی ہے, لیکن آج سے 1.5-2 سال پہلے 2024 میں وی ور دا اونلی ڈپارٹمنٹس آف گورنمنٹ آف پنجاب جو کہ ٹوٹل پیپر لیس تھا. ہم نے اپنے ایک انڈیجنس سورسز کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے ساری آئی ٹی کے سافٹ ویئرز ڈیولپ کیے. سارا ڈیٹا ہم لوگوں نے اس کے فینڈرز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اس کے اندر ڈالا, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک کمپلیٹ اپنے سسٹم کو اللہ کا شکر ہے آئی ٹی ساوی بنایا. لائک وائز ہمارے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں تو اس کے اوپر 2 سال پہلے جو ہم نے اس کا روڈ میپ ہمیں گورنمنٹ نے گائیڈ کیا, کیبنٹ نے گائیڈ کیا, چیف منسٹر صاحب کا ایک ڈائریکشن تھی, ہوم ڈپارٹمنٹ وہ خود دیکھتی ہیں. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو ان کی ٹریننگ دیکھی, کیونکہ گریڈ 16 میں جب یہ آفیسر آتے رہے پچھلے 35 سال تو گریڈ 16 میں ان کی کوئی انڈکشن ٹریننگ نہیں تھی. قانون کے ان کے جو سروس رولس ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی انڈکشن ٹریننگ ہوگی یا کوئی ان سروس ٹریننگ ہوگی. تو ہم لوگوں نے ان کی ایز گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ گائیڈنس کے اوپر ہم لوگوں نے ان کی فوری طور پہ اوپر جو ایگزسٹنگ 100 آفیسرس تھے ان کی ہم نے 6 ویکس کی آن لائن, کیونکہ ریسورس کا بھی ایشو تھا, بہت زبردست یعنی ان کی ہم نے ٹریننگ کروائی. اس ٹریننگ کروانے کے بعد ہم لوگوں نے جو فیکلٹی جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی وہ ٹاپ آف دی لائن فیکلٹی تھی, یعنی فائنینس کے لوگ ہیں ٹاپ آف دی لائن. اگر آپ ایڈمنسٹریشن کے ہیں, آڈٹ کے ہیں, جنرل ایڈمنسٹریشن کے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ اسکلس کے لوگ ہیں تو وہ بڑی زبردست ان کو. اس کے بعد ان کا ایک اسیسمنٹ ایگزام ہوا. اسیسمنٹ ایگزام ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جو ہے وہ آڈیٹوریم میں کنڈکٹ کروایا. اگین وہ ہماری ٹریننگ پہ ہم نے فوکس کیا, ٹریننگ دلوائی, اور دوسرا ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا. ہم لوگ اگین میں شیئر کروں, ہم سب سے پہلے پیپر لیس ہوئے. اگین ہم الحمدللہ فرسٹ ایور اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں جو ہم اے آئی پہ چلے گئے ہیں, اڈیپٹیو اے آئی کے اوپر. یہاں پہ ہم کوئی بھی چیز ہمارا اپنا نالج والٹ ہے, پروبیشن اینڈ پیرول نالج والٹ. اس کے کوئی بھی چیز اگر آپ نے کو کرنی ہے تو ٹریڈیشنل نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس ایشو آتا ہے آپ نے نالج والٹ کو دے دینا ہے, ہمارے اس سافٹ ویئر کو ود ان 1 سیکنڈ وہ آپ کو ٹوٹل ایگزام کا ایگزامینیشن کر کے قانون قاعدہ ایگزسٹنگ لگا کے تو اس کا جواب نکال دے گا. اچھا سر, آخری سوال, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پروبیشن پہ, کیا ان کا کوئی کریمنل ریکارڈ بھی بنتا ہے کہ وہ اس سے مبرہ ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت ہی ٹیکنیکل کویسچن ہے اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یس, یہ جن لوگ مائنرز offender ہیں جب یہ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ ان کو فائنلی دیکھتے ہوئے ان کی سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ ان کو پلیس کرتے ہیں تو وہ بندہ کورٹ کی نظر کی حد تک تو وہ offender ہوتا ہے, یعنی کانوکٹ ہوتا ہے, لیکن فار دا پرپز آف پولیس ریکارڈ وہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی کورٹ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایک موقع دیتی ہے کہ آپ سدھر جائیں, ہم آپ کو جیل نہیں بھیج رہے, اگر جیل بھیجیں گے تو آپ کرمنل ریکارڈ بن جائے گا, ہم آپ کو پروبیشن پہ بھیج رہے ہیں, ہماری نظر میں تو آپ ہیں کانوکٹ کورٹ کی نظر میں, لیکن جنرل سوسائٹی کی نظر میں پولیس لا اینڈ آرڈر کی اب نہیں ہے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از وائی پھر لوگ جب وہ جاتے ہیں ان کو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پروبیشن پہ آ جائیں تاکہ ان کا ریکارڈ نہ بنے. لائک وائز جب ایک بندہ پروبیشن مکمل کر لیتا ہے تو ہم فوراً ایک سرٹیفکیٹ بھیجتے ہیں لوکل پولیس کو کہ یہ اس کا فوری تو یہ جو آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے اس کو خارج کر دیں اور وہ ریکارڈ ختم کر دیں. یہ کوئی اس کا کوئی کرم, ہی از ناٹ اے کرمنل. باتیں سنی آپ نے ڈائریکٹر جنرل پروبیشن اینڈ پیرول محمد شاہد اقبال کی. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.